खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं मिसिज़ मोनालिज़ा फैसल आपको सलाम पेश करती हूँ और मैं खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रेस नेटवर्क की बदौलत ये मौका दिया कि मैं खुदावंद का कलाम आप तक पहुँचाऊँ। आए हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 14वीं आयत मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ना चाहूँगी। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आए हम एक दुआ करते हैं। क़ुद्दूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ आज के पाक कलाम के लिए खुदावंद, जो मेरे लिए और ए खुदावंद मेरे साथ शामिल नाजरीन ए खुदावंद जो सुन रहे हैं उनके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आपका पाक कलाम, आपका पाक रूह हमारी रहनुमाई करें और हमें हिकमत से मामूर करें। यीशु मसीह के नाम से मैंने जो कुछ मांगा पा लिया, आमीन। जी मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों और अज़ीज़ माँ बाप जो बहुत ख़ूबसूरत माँ बाप हैं, खुदा की तरफ से उन्हें एक ये शर्फ़ हासिल है कि खुदा ने उनको माँ बाप जैसा ओहदा दिया है और ख़ास तौर पर खुदा ने उनको एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा दिया है जो औलाद है। अगर हमें कोई आज तोहफ़ा देता है तो हमें कितना खूबसूरत लगता है, हम उसे संभाल कर रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसे बड़े प्यार से रखते हैं। कहीं सजाने वाला तोहफ़ा हो तो हम उसे दीवार पर रख देते हैं और अगर खूबसूरत डेकोरेशन हो तो हम उसे किसी अच्छी कॉर्नर पर रखते हैं। इसी तरीके से खुदा ने हमें औलाद दी है और खुदा चाहता है आपसे, आप तमाम माँ बाप से खुदा ये चाहता है कि कोई भी बच्चा हलाक ना हो। कलाम मुक़द्दस में से हमने तलावत किया मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसके 18वें बाब की 14वीं आयत में, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। खुदा किसी बच्चे की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक बच्चा ईमानदार हो, हर एक बच्चा जो हो खुदा से प्यार करे, खुदा तरस हो। और हर एक माँ बाप जो है, आज माँ बाप के लिए बहुत ज़बरदस्त खुदा का कलाम है कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें। अगर आपको खुदा ने माँ बाप बनने का ये तोहफ़ा, ये शर्फ बख्शा है तो आपको माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, मैं आपके सामने एक और हवाला तलावत करूँगी, इमसाल 22 बाब और उसकी 6ठी आयत में। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी इससे नहीं मुड़ेगा। हमें आज अपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है। हम जिस्मानी तौर पर, हम दुनियावी तौर पर उन्हें हर चीज़ मुहैया करते हैं, हम उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अता करते हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, जैसे कि हम उनकी फ़िक्र करते हैं, हम उनकी तालीम व तरबियत कि वो अच्छे हाई स्कूल में पढ़ें, हम उनकी खाने पीने का माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं। ख़ास तौर पर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। अपनी माँ, ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं कि वो गिरेगा, उसे चोट लगेगी। माएँ जो हैं उनकी तालीम व तरबियत का कितना ख्याल रखती हैं। माँ बाप जो होते हैं उनके खाने पीने का, उनके खिलौने का, उनकी हर चीज़ ख़रीदने के लिए कितना फ़िक्रमंद होते हैं। तो इसी तरीके से हमारा खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि जब खुदा ने हमें माँ बाप बनाया है, हमें ये तोहफ़ा दिया औलाद, तो हमें उसकी तरबियत कैसे करनी है कि जिस राह पर उसे जाना है, हमें खुदा के कौन सी राहों पर उनको चलाना है, हमें खुदा का पाक कलाम उन्हें सिखाना है, हमें खुदा की तालीम और तरबियत उन्हें देनी है, हमें बच्चों को संडे स्कूल भेजना है, हम बच्चों को ऐसी तरबियत दें जिससे वो कभी भी खुदा के कलाम से जो है मुनरिफ ना हो, खुदा के मुनकर ना ठहरे। हमें खुदा के कलाम में से उनको सिखाना है ताकि वो एक ईमानदार सुरमा हो। अगर आप बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देंगे, अगर आपके बच्चे जो हैं खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, तो उससे क्या होगा। हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है बनी इसराइल कौम में। बनी इसराइल कौम में एक ऐसी छोटी बच्ची थी जिसे कहा गया था छोटी छोकरी के नाम से, और उसने क्या किया, उसके वसीला से, उसकी एक छोटी सी गवाही की बदौलत बनी इसराइल कौम में एक बहुत ज़बरदस्त काम आया और एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आई। क्या तब्दीली आई कि एक नुमान कोढ़ी, जिसे कोढ़ था,
اور اس کی ایک بچی کی گواہی جو خدا پر ایمان رکھتی تھی، اس بچی کی گواہی کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا، اس نے توبہ کی نوبت آئی اور اس نے شفا کو حاصل کیا. اور پھر کیا ہوا، بنی اسرائیل قوم میں اس بچی کے وسیلہ سے، گواہی کے وسیلہ سے ایک بہت زبردست تبدیلی آئی اور نعمان کوڑی نے خدا کو قبول کیا. ایک غیر قوم میں سے ایک خدا نے ایک سورما کو، جو لیڈر تھا نعمان کوڑی، اس نے خدا کو قبول کیا. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر ہم جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی طور پر بھی تربیت کرتے ہیں تو ہمارے بچے اسی طرح سے ایک گواہی دینے والے بنتے ہیں. وہ غیر قوموں میں ایک بہت اچھے خدا کی گواہی کو پیش کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ بچوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، اور جب ہم بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو اسی طرح خدا بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اور آج ہمیں ماں باپ ہوتے ہوئے خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ خدا ایسا چاہتا ہے. خدا حکم دیتا ہے، خدا نے ہم پہ فرض نہیں کیا بلکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں. اور کیسے؟ میرے ساتھ آپ نکالیں گے، ہم پرانے عہد نامے میں سے استثنا کی کتاب اور اس کے چھوٹے باب کی ہم 5ویں آیت سے تلاوت کریں گے. میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں. بائبل مقدس میں سے خدا کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اس نے ہم ماں باپ کو یہ حکم دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ پر یہ فرض ہے. ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، ہمیں ان کو کیسے ذہن نشین کرنا ہے، ان کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو خدا کی بہت ساری ایسی جلالی کاموں کے بارے میں بتانا ہے، خدا کے بہت سارے نبیوں کے بارے میں بتانا ہے، خدا کے ایسے کام جو انسان سے نہیں ہو سکتے، جو خدا ممکن کرتا ہے، ہمیں ان کو وہ بتانے ہیں. اور ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں بتانا ہے کہ خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دے دیا. اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ آپ اور میں کیا کریں؟ نجات پائیں. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم خدا پر ہمارے بچے ایمان لے کر آتے ہیں، جب ہمارے بچے ہر روز خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، سنڈے اسکول جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک اور اچھی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے سیموئیل نبی کی. سیموئیل نبی جب بہت چھوٹا بچہ تھا اور اس کی ہنا جو اس کی ماں تھی، وہ جب اس کو چرچ میں، اس کو ہیکل میں چھوڑ کر گئی تو اس سے کیا ہوا؟ ایک اس کی زندگی میں بہت بڑے کام ہونے والے تھے، صرف خدا جانتا تھا. جب اس کی ماں نے اس کو ہیکل میں دیا تو وہ بہت کم عمر کا تھا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی ہوئی اور وہ خدا کے قریب رہنا شروع ہو گیا. جب وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا تو خدا نے اس کے وسیلہ سے کتنے زبردست کام کیے. ہمیں بائبل مقدس سے سیموئیل نبی کی زندگی سے جو ہے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. خدا نے سیموئیل کے وسیلہ سے ایک بہت زبردست کام کیا، اور وہ کام کیا تھا؟ جب ہمارے بچے خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو خدا ان کے وسیلہ سے کیا کیا کام کرتا ہے. خدا نے 2 بادشاہوں کو، خدا کے عظیم بادشاہ جو تھے داؤد نبی، ان کو مخصوص کروایا. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، جب خدا کے ساتھ ہمارے بچے چلتے ہیں تو خدا ان کو کس طرح سے برکت دیتا ہے، برکت پر برکت دیتا ہے اور سرفرازی بخشتا ہے. اگر آج ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے خدا کی تعلیم و تربیت نہیں سکھائیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے. میں چاہوں گی یہ آپ حوالہ ضرور دیکھیے گا. ہم نکالیں گے نوح اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت، اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی. اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کی حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر. آج خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم ہر روز صبح اٹھ کر دعا کریں، ان کے لیے ان کی فکر کریں.
کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں اگر ہم ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کرتے، خدا کے بارے میں نہیں بتاتے، تو وہ گلی کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ نشے والی زندگی گزارتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم خدا کی تعلیم ان کو نہیں سکھائیں گے، اگر آج ہم بچوں کو خدا کے کلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ان کی زندگی کا درس انہیں نہیں دیں گے، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، تو ہمارے بچے جو ہیں آج ہلاکت کی طرف جائیں گے، ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی زندگیوں میں رونا اور بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا اور وہ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دستے بلند جو ہے دعا کرنی ہے، ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے. ہم ماں باپ ہوتے ہوئے ہمیں فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمیں ان کی زندگی کے لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوندا آپ ہمارے بچوں کو اچھی زندگی دیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم انہیں روحانی تعلیم سے بھی انہیں درس دیں. ہم ان کو سنڈے اسکول بھیجیں. ہم گھر پہ جو ہیں بہت سارے ایسے ماں مائیں ہیں، بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دعا میں کچھ وقت گزارتی ہیں، ان کو دعا کرنا سکھاتی ہیں، ان کو خدا کے کلام میں سے کوئی بھی ایسی اسٹوری سکھاتی ہیں جس سے ان کے بچے خوشی سے سنتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے. آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ان کی زندگیاں برباد نہ ہو جائیں، ان کی زندگیاں ہلاکت کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے بارے میں سکھائیں، خدا کی تعلیم کے بارے میں سکھائیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. میں چاہوں گی کہ خدا تمام اساتذہ سے، آپ ماں باپ سے، چرچ لیڈر سے، تمام لوگوں سے آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو جو ہمارا کل کو مستقبل کے شائن سٹار ہیں، ہم ان پر توجہ دیں، ہم ان کو سکھائیں، ان کو خدا کی اس پاک کلام کے بارے میں سکھائیں. آپ کو پتہ ہے یہودی لوگ، ان کے بچے 12 سال کی عمر میں اس شریعت کی کتاب کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو، ہمارے بچوں کو تو آج کلام مقدس میں سے حوالہ جات نہیں پڑھنا آتا، انہیں کھولنا نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کبھی ان کو سکھایا نہیں. لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم، یہودی لوگ، وہ بچوں کو خدا کے شریعت کے بارے میں سکھاتے ہیں. اور آج خدا ہم سے اور مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ ہم بھی بچوں کو خدا کی تعلیم کے بارے میں سکھائیں. آج ہمارے پاس یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ہم بچوں کو اگر سکھاتے ہیں تو وہ خدا کے بہت خوبصورت سرما ہوں گے، اور اگر ہم انہیں نہیں سکھاتے تو وہ ان کی زندگیاں ہلاکت کی طرف جاتی ہیں. اور یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا میں وقت گزارتے ہیں. اے قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں آپ کی شکر گزار ہوں آج کے خوبصورت کلام کے لیے خداوند، جو آپ نے مجھے اور ان بچوں کے لیے اے خداوند میرے لیے سپورٹ کیا کہ تاکہ اے خداوند ہم ان بچوں کی زندگیوں کے لیے دعا گو ہو سکیں. خداوند ہم ان کے لیے فکر کر سکیں، اور اے خداوند جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی ان کی تعلیم و تربیت میں ان کا ساتھ دیں. خداوند ان ماں باپ جنہوں نے اے خداوند تیرے پاک کلام کو سنا، میرا ایمان ہے کہ انہوں نے برکت پائی. خداوند آپ ان کو اسی طریقے سے خداوند ہمیشہ برکت دیتے رہیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین.